नाज़रीन आदाब, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज भी नाज़रीन ख़बरें तो बहुत हैं, लेकिन दो इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं। एक कराची में जो हुई तबाही पिछले 48 घंटों में बारिशों से, उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो ताज़ा पेशरफ्त है जो DGISPR के बयान के बाद सामने आई है। उसमें इमरान खान की ज़मानतों का मामला भी शामिल है। इन्हीं दो हवालों से बात करेंगे। पहले ज़रा कराची की तबाही के हवाले से बात कर लेते हैं। कराची बहुत अरसे से मसाइल का गढ़ बना हुआ है और मुसलसल ये बात होती है कि सिंध हुकूमत के और सिंध मशीनरी ख़ास तौर पर जो इंतज़ामी मशीनरी है उसकी नाअहली की बात होती है। ये नाअहली की बात बड़ी हद तक दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अब तो लंबा अरसा हो गया, 15-16 साल हो गए पीपल्स पार्टी को हुकूमत पे आए। अगर कुछ मसाइल थे भी थे तो उनका किसी हद तक हल निकालना ज़रूरी था। ये तो कोई बात नहीं है कि मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर आला सिंध कहे कि ज़्यादा बारिश आएगी तो शायद डूब जाएगा। ये बात भी दुरुस्त है कि कराची के जो 700 नाले थे उनको उन पर कब्ज़ा करके प्लाज़े बना दिए गए। ये इसका ये पस मंज़र है कि कराची में दो बड़ी नदियाँ हैं, एक बली नदी और लियारी नदी। उसके अलावा गुजर नाला है, वो जो दोआबा है, वहाँ जो नाला है उसमें बहुत छोटे-छोटे नाले आकर गिरते हैं। कोई बली नदी में गिरता है, कोई किसी और में गिरता है, लेकिन वो सारे नाले कल्मिनेट होते हैं। बेशतर जगहों पर जाउलक के ज़माने में जो कंस्ट्रक्शन का कारोबार शुरू हुआ कराची में, उनसे वो नाले बंद हो गए। फिर लैंड रिक्लेमेशन करके नई-नई आबादियाँ बनाई गई पैसे वाले लोगों की। उसके नतीजे में जो कई नाले जाके समंदर में गिरते थे, वो रास्ते बंद हो गए, मसदूद हो गए, क्योंकि वो सीवरेज नहीं लेकर जाते थे, वो सिर्फ बारिश का पानी लेकर जाते थे। और कराची जैसे मेगा सिटी के लिए ये नामुमकिन बात है कि सिर्फ सीवरेज सिस्टम जो है वो ले जाए, सारा बारिश का पानी ले जाए, ये नहीं हो सकता। सीवरेज के निज़ाम की अपनी एक कैपेसिटी होती है, फिर उसके प्लस माइनस होते हैं। फिर आप ये भी देखिए कि एक ज़माने में हमारे दोस्त हैं, वो मेयर थे, नाम लेना मुनासिब नहीं। 96 इंच कुतुब की पाइपलाइन उन्होंने डाल दी थी। उसका इश्तहार दिया गया, जो कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया वो 48 इंच का जारी किया गया, और फिर जो एग्जीक्यूट किया गया वो 24 इंच का। उस पर केस भी बना। उनकी अहलिया ज़रा बासर थी, वो उनको छुड़ा ले गई। फिर कई बड़े उनमें से एक साहब तो वो थे जिन्होंने कर्ज उतारो मुल्क संवारो में पता नहीं कोई $5 करोड़ का ऐलान भी किया था। उनके साहबजादे आजकल कराची में जो लैंड डेवलपर्स हैं उनके बड़े रहनुमा हैं। वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। वो ऐसी वो नहीं ये बात करते कि जनाब ये जो प्लाजे गए इनका कोई जुर्माना होना चाहिए, इसका कोई मुतबादिल होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए। अब सिंध हुकूमत के लिए ये मुमकिन है नहीं है कि वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार फ्लैट्स वाले प्लाजे जो है उनको गिरा कर, जिसमें लाखों लोग आबाद हैं, और वो रास्ते खोले, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ मुतबादिल रास्ते मुमकिन हो सकते हैं, मुतबादिल तलाश करने चाहिए सिंध हुकूमत को, क्योंकि अब एक तो 2 स्पेल अभी आने हैं बारिश के, और फिर नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा तबाही खेल बारिश आने की प्रोडिक्शन है। तो ये करना पड़ेगा, लेकिन क्या किया जाए? हम सिर्फ चूँकि, और हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो अदारे हैं वो इस बात में फंसे हैं, ये सरकारी अदारे, NDMA हो गई, महकमा मौसमियात हो गया, क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री हो गई, ये CDA टाइप के अदारे हो गए। ये सब इस बात में फंसे हैं कि ये जनाब ये क्लाउड बर्स्ट है या तेज़ बारिश है। भाई इन बारिश के इम्कानात को पर किसने बात करनी है, इस बारिश के नुकसानात पर और रिहेबिलिटेशन पर किसने बात करनी है। फिर एक और बात भी है जो कराची के हवाले से, कि ये बात दुरुस्त है कि जब ये गुलिस्तान जौहर बन रहा था तो सिंध हुकूमत ने लिख कर दिया, वाटर एंड बोर्ड ने लिख कर दिया कि पानी नहीं है। और वो जो बना रहे थे गुलिस्तान जौहर, जो बना रहे थे, उन्होंने एक लाइन को दी, पाइपलाइन डाली, और ढाबे जी की पाइपलाइन के साथ उसको फिट करके कहा लो जी पानी तो हमने ले लिया। तो ये इस तरह की बदमाशियाँ जिस शहर में होती रहें वहाँ तो आप तबाही को दावत दे रहे होते हैं। अब ये KDA किस मर्ज़ की दवा है? कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये। जब लैंड डेवलप हो रही होती है तो फिर KDA कहाँ सो रहा होता है? वो तमाम अफसरान जो पिछले 30-40 साल में मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं, चीफ इंजीनियर रहे हैं,
یا چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر رہے ہیں، چیئرمین رہے ہیں، سیکریٹری رہے ہیں، ان کا بھی تو کم سے کم احتساب ہونا چاہیے نا، کہ وہ جیسے کراچی کے سابق میئر ہیں، ایک وہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ جا سیٹل ہوئے ہیں، وہاں ڈانس پارٹیوں میں بھی شرکت کرتے ہیں اور رجسٹری بھی کرتے ہیں دھڑا دھڑ، ان کا بھی کوئی احتساب کرے گا کہ آپ نے کیا کیا؟ موجودہ حکومت کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ موجودہ حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ 15-16 سال میں نظام کو جس طرح سے ڈیولپ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکی۔ کوئی تو ہو جو عوام کا بھی سوچے، یہ بنیادی بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں نیا اسپیل کیا گل کھلاتا ہے، لیکن جو سیاسی اسپیل گل کھلا رہا ہے ذرا اس پہ بات کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے چند روز پہلے سہیل وڑائچ کا کالم آیا، اور انہوں نے ایک تو خبر دی اس حوالے سے پی ٹی آئی کی معافی کے حوالے سے کہ بھائی 9 مئی کی معافی مانگیں، اور پھر اس کے بعد سیاسی مصالحت کا راستہ نکل سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کالم کی سیریز لکھی جو ایک طرح سے گلے پڑ گئی۔ میرا اس وقت بھی یہ موقف تھا اور اب بھی یہی موقف ہے کہ سہیل وڑائچ نے ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ آگے چلے گئے، کیونکہ میرے سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے شاید 6-8 مہینے ہو گئے، انہوں نے 9 مئی کے بارے میں افواج پاکستان کا موقف بہت واضح انداز میں بیان کیا تھا۔ آج بھی افواج پاکستان اسی موقف پر کھڑی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی پاکستان کا مقدمہ ہے، 9 مئی عوام کا مقدمہ ہے۔ آپ نے 9 مئی برپا کیا، 9 مئی کی جا کر عوام سے معافی مانگی اور حکومت کے ساتھ جا کر بات کیجیے۔ آج بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بنیادی بات کہی ہے وہی کہی ہے، کہ 9 مئی قوم کا مقدمہ ہے، اور جب نام بڑے ہو جاتے ہیں تو درشن چھوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ نام بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے نام کی لاج بھی رکھنی چاہیے، اور کالم آپ کو اس طرح سے لکھنا چاہیے کہ کوئی کنٹروورسی کریٹ نہ ہو۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، اب جب سے ٹی وی آیا ہمارے یہاں ریٹنگ کا چکر پڑ گیا ہے، اب یہ سوچتے ہیں کہ جب تک خبر میں مسالہ نہیں ہوگا، جب تک خبر میں گالم گلوچ نہیں ہوگی، اس وقت تک خبر بکے گی نہیں۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اب کالم نگاری بھی ایسی ہو گئی ہے کہ کالم میں جب تک آپ کوئی بڑی بات نہیں کہیں گے وہ بکے گا نہیں، اور چاہے اس میں بڑی شخصیات جو ہیں وہ یا ملک کی ریپوٹیشن ہی کیوں نہ داؤ پر لگ جائے، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سہیل وڑائچ زبردست لکھتے ہیں، مجھے اب بھی پسند ہے، وہ اس بات کا جواب تو وہ دیں گے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقع بڑا سخت آیا ہے۔ آج انہوں نے یہاں اسلام آباد میں آرٹس اینڈ کرافٹ کالج F11 ہے، وہاں بعض اینکرز اور 2-3 رپورٹرس بھی گئے ہوئے تھے، کالج نے بلایا ہوا تھا، وہ وہاں ان کی ڈی جی سے انٹریکشن ہو گئی، ڈی جی صاحب سے سوالات بھی ہو گئے، تو انہوں نے جوابات دے دیے اور بہت کھل کر بات کر دی، اور انہوں نے وہی موقف دہرایا کہ 9 مئی کیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کا ذرا پچھلے چند دنوں کا ریئیکشن دیکھنا پڑے گا، یہ ریئیکشن بھی اتنا سخت کیوں آیا، ذرا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جب بات کرتی ہیں تو درمیان کا راستہ نکالنے کی بات کرتی ہیں، لیکن وہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم سے معافی مانگنی چاہیے، عمران خان بھی کہتے ہیں کہ جناب ان سے جب بات ہوئی جو علی بخاری ملنے گئے تھے، تو انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کہی جو بات سامنے تو نہیں آئی، لیکن اس کا جو مطلب جو یہ بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی نہیں میں کیوں معافی مانگوں۔ پھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کرتی ہے پی ٹی آئی، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج تو موجود ہے، چینلز میں موجود ہے۔ میں نے عمران خان سے سوال کیا تھا، تقریباً 6 مہینے پرانی بات ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ جس سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کر رہے ہیں وہ چینلز پر چل رہی ہے، اور وہ چینلز پر جو سی سی ٹی وی فوٹیج چل رہی ہے اس کو ذرا دیکھیں، آپ کو معافی مانگنی چاہیے، بات کیجیے گا۔ انہوں نے مجھ سے پہلے بھی میرے سوال سے پہلے بھی 2 دفعہ تسلیم کیا، میرے سوال پر تیسری دفعہ یہ تسلیم کیا تھا کہ جی ایچ کیو اور دیگر انسٹالیشنز کے سامنے مظاہرے کی ہدایت میں نے کی تھی، لیکن اس کے جب آپ نے یہ ہدایت کر دی تو یہ بھی سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ورکر کو وہاں لے جانا جو چارج ہوتا ہے اس کو تو پھر آپ کے اندر سے ہی کوئی مس یوز کر سکتا ہے، اور وہ مس یوز ہو گئے، لوگوں کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس درمیان میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ سزائیں اپنی جگہ، لیکن 9 مئی پر افواج پاکستان کا موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھا، وہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس لیے نہیں پیچھے ہٹ سکتے کہ وہ افواج پر حملے کا معاملہ ہے، اور اس کے شواہد بھی جو ہے وہ ٹی وی پر بھی نشر ہوتے ہیں، لائیو کوریج ہوئی ٹیلی ویژن چینلز پر۔
میرے یہاں بھی اور دیگر چینلز پر بھی لائیو کوریج ہوئی، 6 روڈ سے ہوئی، جی ایچ کیو سے ہوئی، ایم ایچ میں جو کچھ بھی ہوا اس سے ہوئی، پھر اس کے بعد کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر جو ہوا اس سے بھی ہوئی، جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ پراپرٹی وہ قائد اعظم کی ہے۔ تو افواج پاکستان پیچھے کیسے ہٹ سکتی ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے جو جس کا پی ٹی آئی کوئی جواب نہیں دیتی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کیا نہیں ہے تو ہمارے خلاف سازش ہے۔ آپ کے خلاف سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا میں اور کوئی اور لے کر گیا وہاں، یا چارج کراؤڈ کو وہاں کون لے کر گیا؟ یہ بنیادی بات ہے نا، کس نے یہ ہدایت کی کہ جی ایچ کیو پہنچے، کس نے یہ ہدایت کی کہ کور کمانڈر ہاؤس پہنچے، کس نے یہ ہدایت کی کہ وہ سرگودا میں میاں والی میں وہ ایک بیسس پر ایم ایم عالم کے جو جہاز کا ماڈل لگا ہے اس پر پہنچے اور اس کو توڑ دیں؟ کس نے یہ ہدایت دی کہ کرنل شیر خان کا جو بازار ہے اس پر جا کر توڑ پھوڑ کریں؟ کیا کوئی شخص جو نان پولیٹیکل ہو وہ اپنے ساتھیوں کے حوالے سے ایسی کوئی ہدایت جاری کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو پولیٹیکلی کراؤڈ چارج ہے اس کو لے کر جایا گیا، اور وہ کون لوگ لے کر گئے وہ پی ٹی آئی کو بتانا چاہیے، پی ٹی آئی کو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، کیونکہ انہی کے مظاہروں میں سے لوگ نکل کر گئے نا۔ لیکن اس درمیان میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی جس کا آج اس کا جواب بھی موجود ہے۔ آج عمران خان کی ارتداد دہشت گردی کے 8 مقدمات میں ضمانت دے دی سپریم کورٹ نے۔ اب سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ میرٹ پر ہم کوئی بات نہیں کر رہے، نہ میرٹ پر فیصلہ کر رہے ہیں، یہ ضمانت ہم میرٹ سے ہٹ کر لے رہے ہیں تکنیکی بنیادوں پر۔ اس حد تک یہ آئینی طور پر ٹھیک ہے، چیف جسٹس آف پاکستان مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آئین کو، لیکن اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ پھر میں نے کچھ دوستوں سے پوچھا جو قانون جانتے ہیں، سپریم کورٹ کور بھی کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا کر مقدمات بھی لڑتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو بڑا حیرت انگیز بات ہے ویسے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان کی جو متعلقہ ٹرائل کورٹس ہیں ان میں تو کسی 11 مقدمات ہیں جن میں کوئی ضمانت ہی دائر نہیں ہوئی، تو پھر عمران خان کیسے رہا ہو سکتے ہیں، ضمانت کیسے ہو سکتی ہے میرٹ پر؟ دوسرا یہ کہ میرٹ کا جو سوال ہے وہ ضمانت کی اس درخواست میں پر اٹھے گا جو اس ریلیونٹ کورٹ میں ہوگی، جو ٹرائل کورٹ میں ہوگی، تو اس لیے عمران خان باہر نہیں آ سکتے۔ پھر عمران خان کو سزا ہو چکی ہے 190 ملین پاؤنڈ میں، لہٰذا وہ اس وجہ سے بھی عمران خان باہر نہیں آ سکتے کیونکہ وہ سزا اپنی جگہ موجود ہے، اس کی اپیل پینڈنگ پڑی ہے، اور وہ اپیل کا جب فیصلہ ہوگا تو تبھی کچھ بات بن سکے گی، لہٰذا عمران خان کے باہر آنے کا اور بشا بی بی کے باہر آنے کا کوئی سوال ہی موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس تناظر میں جو آج سپریم کورٹ نے 9 مئی کی ضمانتیں دی ہیں، اس تناظر میں ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کا اگر جائزہ لیں تو یہ بات پھر ثابت ہوتی ہے کہ افواج پاکستان 9 مئی کے معاملے میں آج بھی وہی کھڑی ہیں جہاں 9 مئی کو کھڑی تھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مقدمہ ہے، 9 مئی کے ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا، اور یہ ان کا مطالبہ ہے، اس کے لیے ان کی جدوجہد بھی ہے، لہذا کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آج بھی بات وہیں پر ہے، یعنی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ افواج پاکستان پہلے دن سے یہی کہہ رہی ہیں کہ 9 مئی کا مقدمہ پاکستان کا مقدمہ ہے، عوام کا مقدمہ ہے، جائیے عوام سے معافی مانگیے اور حکومت سے بات کیجیے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم سے معافی مانگیں، تو اگر پی ٹی آئی واپس آئے گی تو پھر ہی بات آگے بڑھ سکے گی، اس لیے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ ان پر تو حملہ ہوا اور وہ مدعی ہیں، تو مدعی اگر پیچھے ہٹ جائے گا تو پھر مدعی کے حوالے سے جو پھر معاملات ہوں گے وہ کون سنبھالے گا؟ لہٰذا سیاسی جماعت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ راستہ نکالتی ہے۔ سیاسی جماعت سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو نے بھی ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ پنڈی میں ہم مظاہرہ کرتے ہیں، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ پنڈی میں کہاں مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم صدر میں مظاہرہ کریں گے، میری تجویز ہے کہ صدر میں مظاہرہ کریں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب نواز شریف نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا افتخار محمد چودھری کے لیے، تو وہ لانگ مارچ گزرنا تھا راول پنڈی جی ٹی روڈ سے، جس پر آرمی ہاؤس بھی آتا ہے، تو نواز شریف صاحب کو جب یہ علم ہوا تو وہ آرمی ہاؤس کا روٹ چینج کیا گیا، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ کوئی بھی شرارت جو ہے وہ حالات کو قابو سے باہر کر سکتی ہے۔ یہ سیاسی اپروچ ہوتی ہے، پولیٹیکل اپروچ ہوتی ہے، پولیٹیکل اپروچ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل اپروچ اختیار کریں گے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ بات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہی کھڑی ہے۔ خدا حافظ۔